मसीह यसू के कादर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं होशना टीवी चैनल और प्रोग्राम शफायत में मैं आपका होस्ट पास्टर ज़िशान आपको खुशामदीद कहता हूं। तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम अपने उन अजीज़ों को यहाँ पर दावत देते हैं जो पाकिस्तान में बतौर खादम, बतौर उस्ताद, बतौर मुबशर, बतौर डीकन या एक मजबूत ईमानदार की सूरत में काम कर रहे होते हैं खिदमत का। सो आपको इंतज़ार करवाए बगैर मैं चाहूँगा कि मैं अपने मेहमान का तारुफ कराऊँ। मेरे साथ पास्टर इखलाक साहब मौजूद हैं। पास्टर साहब, आपको खुशामदीद। थैंक यू सर। पास्टर इखलाक साहब ग्लोरिया कॉलोनी में बतौर पासबान खिदमत कर रहे हैं और मैं आपको बताता चला जाऊं कि मेरे तालिब इल्मी के दौर में जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो हमारी सेकंड ईयर में पास्टर इखलाक साहब मौजूद थे, मेरे सीनियर भी हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा, पास्टर साहब आपको कैसा लगा आके यहाँ पे? सर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने अदारे में आके बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि हम अपने चैनल पर खुदा के लाजवाल कलाम को बयान कर सकते हैं और मेरी ये खुशबख्ती है कि मैं आज अपने चैनल से होशना पे खुदावंद की बात कर सकते हैं। शुक्रिया, हम आपको एक मरतबा फिर खुश आमदेद कहते हैं। तो हम खुदावंद के कलाम में से जो आपने हवाला निकाला है पढ़ेंगे ताकि दुआ के साथ इसको सिलसिले को शुरू कर सकें। मेरे पास जो हवाला है नहमिया पहला बाब, उसकी हम 11 आयत से पढ़ेंगे। ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि अपने बंदा की दुआ पर और अपने बंदों की दुआ पर जो तेरे नाम से डरना पसंद करते हैं कान लगा। और आज मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, अपने बंदा को कामयाब कर और इस शख्स के सामने उस पर फजल कर। आमीन। कलाम मुक़द्दस के वसीला से हमें बरकत मिले। आमीन। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। हम दुआ करेंगे। खुदाए क़ुद्दूस आसमानी बाप, हम तेरे हुज़ूर आते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा बाप हम दोनों भाई यहाँ पर बैठकर आज नहमिया की ज़िंदगी के मुतल्लिक़ तेरे लोगों को बताने वाले हैं। बख्श दे जितनी देर हम बोलें हमारे बोलने में और जितनी देर तक तेरे लोग सुने उनके सुनने में तेरा पाक रूह बड़ी रहनुमाई करे और तेरा फजल बरा हाथ होशना टीवी चैनल और हमारी सारी टीम और बिलखुसूस शफायत प्रोग्राम के साथ रहे और सुनने वाले नाजरीन के साथ भी रहे। ये सब कुछ मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो पासब आप इस हवाले के बारे में क्या तशरीह पेश करना चाहेंगे? सर मैं बयान करना चाहता हूँ कि नहमिया जो शख्सियत है ये अपनी कौम के लिए दर्द रखता है और कौम बनी इसराइल क्योंकि ग़ुलामी में पिस रही है और हैकल के जो फाटक हैं मसमार हुए हैं, वो अपनी कौम के लिए दर्द रखता है और रोता भी है। ये बहुत कम लोग हैं जो इस बात के लिए रोते हैं कि मेरी कौम पिस रही है। मैं अपनी कौम के लिए वो दर्द रखता है कि मैं अपनी कौम को इस मुश्किल से निकालूं और वो शफायत कर रहा है खुदा के सामने, कि उस खुदा के सामने, क्योंकि खुदा के अलावा और कोई पर्सनालिटी है नहीं है कि जो हमें रहाई दे सके। जिस तरह हम देखते हैं हज़रत मूसा जो हैं वो भी शफायत करने वाले खुदा के बंदे हैं, नबी हैं। हज़रत मूसा के सामने भी फ़िरौन ने भी शफायत की कि खुदा से कह कि मुझे इस परेशानी से निकाले। जब 10 आफ़ात उस पर नाज़िल हुई तो वो कहने लगा कि अपने खुदा से शफायत करो, और बारहा उसने 10 आफ़ात में शफायत का ही कहा। और इसलिए कि खुदा के अलावा शफायत हमारी को सुन नहीं सकता। और दूसरी बात ये है कि मूसा ने खुदा के सामने ये भी एक दफ़ा शफायत की जब कौम बनी इसराइल खुदा के सामने सरकशी हो करते थे, बागी हो जाते थे। खुदावंद ने मूसा से कहा कि मैं इस कौम को मार दूंगा बियाबान में। तो मूसा ने कहा खुदावंद गैर कौम क्या कहेगी कि इनका खुदा कितना जालिम है, इनको मिस्र से निकाल लाया और बियाबान में मार दिया। तो ऐसा कर, मेरा नाम जो किताब में तूने लिखा है, जो किताब तूने लिखी है उसमें से काट डाल।
تو اپنی قوم کو اس کا نام اس کتاب میں لکھ لے۔ تو خداوند نے کہا جو جان گناہ کرے گی۔ سوری، میں اس بات میں اضافہ کرتا چلا جاؤں کہ جب یہاں پر ہم پڑھتے ہیں بلکہ موسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، تو ناظرین میں بتانا چاہوں گا کہ موسیٰ نے خدا سے کہا کہ اگر تو انہیں معاف کرے تو خیر، ورنہ وہ کتاب جو تو نے لکھی ہے اس میں سے میرا نام مٹا دے۔ تو خدا نے کہا کہ نہیں، میں اسی کا نام مٹاؤں گا جس نے میرا گناہ کیا ہے۔ تو میں پاس صاحب کی بات سے متفق ہوتے ہوئے مزید آگے بڑھنا چاہوں گا کہ نہمیہ یہاں پر، میں پاس صاحب پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا کمنٹ لینا چاہتا ہوں کہ نہمیہ نے یہاں پر اپنی قوم کے لیے شفاعت کی، جبکہ وہ ممکن ہے کہ اپنے لیے دعا نہ کر رہے ہوں۔ تو آپ اس میں سے کیا حاصل کلام نکالتے ہیں کہ نہمیہ نے جب اپنی قوم کے لیے شفاعت کی تو اس کے شفاعت کرنے سے ہمیں کیا تاثر ملتا ہے؟ کہ کیا ایک بندہ جو اپنے لیے دعا نہیں کر رہا پر وہ مشکل میں ہے، ذلت میں ہے، کیا اس کے لیے کوئی دوسرا کھڑا ہو کے دعا کرنا شروع کر دے، جسے ببلیکل پوائنٹ آف ویو سے شفاعت کہتے ہیں؟ جی تو کیا خدا اس طرح سے کام کرتا ہے؟ جی سر، بالکل خدا کام کرتا ہے۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں، ہم بھی جو آج کے دور میں جو خادم ہیں وہ بھی شفاعت کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کے لیے کہ خداوند ان کی زندگی کو بدل، کیونکہ خداوند نے بھی کہا تھا ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کرو۔ تو اس کا جو ہے ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے، شفاعتی دعا ہونی چاہیے، کیونکہ جب ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو خداوند کو پسند ہے۔ اس لیے پسند ہے کہ خداوند نے یہ بھی کہا تھا اگر کوئی شخص گناہ کرے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں، دشمنوں سے محبت اور ستانے والوں کے لیے دعا کریں، تاکہ ان کی دعا اس لیے کہا کرو تاکہ ان کی زندگی بدل جائے، کیونکہ دعا سے آپ جانتے ہیں معجزات ہوتے ہیں۔ دعا سے آج بھی بہت ساری روحیں بچتی ہیں، اسی لیے خداوند نے کہا کہ ستانے والوں کے لیے دعا کرو اور دشمنوں سے محبت رکھو۔ محبت انسان کو چینج کر دیتی ہے، اس لیے کہ کیونکہ خدا محبت ہے، اور جب ہم دوسروں سے محبت کریں گے تو یقیناً دوسرے لوگ بدل سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو رویہ ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح خداوند کا تھا۔ ہمارا مزاج جو ہے یہی ہمیں خدا کے سامنے مقبول کرتا ہے، اور خدا یقیناً ہماری شفاعت سنتا ہے، کیونکہ جب ہم دعا ایمان سے مانگتے ہیں، اور مسیح نے بھی کہا تھا کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ اور مسیح نے کہا جو مانگتا ہے وہ شرمندہ نہیں ہوگا۔ اور جب خدا سے ہم مانگتے ہیں دوسروں کے لیے، دوسروں کی بہتری کے لیے مانگتے ہیں نا، اس میں ہماری بہتری نہیں ہوتی، ہم دوسروں کی بہتری چاہتے ہیں تاکہ خدا کے لوگ جو ہیں وہ چینج ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں حضرت پولس رسول، وہ کہتے ہیں میں نے 3 سال رو کر تمہارے لیے دعا کی ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں رونا تو درکنار ہے، بہت کم لوگ ہیں جو روزے بھی رکھتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہمیہ نے روزہ بھی رکھا۔ بالکل، 4 آیت میں پڑھنا چاہوں گا آپ کے ساتھ مل کے۔ جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی۔ جی کیری آن کریں اسی کو۔ روزہ سختی کو ٹالتا ہے، روزہ ایک دعا گو آدمی کے لیے جو خدا کے ساتھ چلتا ہے، روزہ وہ اپنے بدن کی قربانی دیتا ہے، روزہ قربانی مانگتا ہے۔ روزہ کے اندر ہم اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو ایک سائیڈ پہ رکھ کر خدا کو اپنا مطالبہ منوانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ پاسا میں آپ کی بات کو یہیں سے آگے لے کے بڑھنا چاہوں گا۔ عزیزو، روزہ ایک ایسی پریکٹس ہے ببلیکل پوائنٹ آف ویو سے، جیسا کہ ہم جب علم الہی کی تعلیم لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لے کے آتے ہیں تو ہماری روح نجات پا جاتی ہے، پر ہمارے بدن کی ابھی تک مخلصی نہیں ہوئی۔
بدن کی جب مخلصی ہوگی تو یہ جلالی بدن بن جائے گا۔ تو جب آپ روزے کی حالت میں آتے ہیں تو آپ دعا کے اس لیول پہ چلے جاتے ہیں جہاں پر نہ صرف آپ ارد گرد کے اس انوائرمنٹ سے جو تاریکی کی قوتوں نے پلیوٹڈ کیا ہوتا ہے اس سے فائٹ کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ آپ اس جسم سے بھی فائٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ایسوسیٹڈ ہے شیطان کے ساتھ، کیونکہ پالوس رسول کہتا ہے جسم کے کام جو ہیں وہ اور ہیں اور روح کا پھل اور ہے۔ تو جسم کے کاموں میں وہ بتاتا ہے حرام کاری، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، نشہ بازی، ناچ رنگ، یہ ساری باتیں جب وہ بتاتا ہے تو وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جسم کی ایسوسیشن ابھی تک شیطان کے ساتھ چلیے کیونکہ ابھی تک اس کی مخلصی نہیں ہوئی۔ تو پاس صاحب یہاں پر نہمیہ نے جو روزہ رکھا یہ بنیادی طور پہ ہمیں یہی سکھانے کا مقصد ہے کہ اس نے اس حالت میں اپنے جسم کو بھی خدا کے حضور عاجز کر دیا تاکہ وہ کہیں بھی روح کی مضبوطی میں مداخلت نہ کر سکیں۔ جی، نہمیہ کے روزہ جو رکھنے کا مقصد تھا، ایک تو اس کی قوم جو ہے قید سے رہائی پائے اور جہالت سے رہائی پائے۔ یہاں پر لکھا ہے، نہمیہ نے یہاں پر بیان کیا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبہ میں رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں، اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ یہی نہمیہ کو بے چین کر رہی تھی کہ میرے خدا کا گھر، اس کی دیواریں دشمن نے توڑ دی ہیں اور اس کے پھاٹک جلے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے نہمیہ جو ہے روتا ہے، واویلا کرتا ہے، اور اس لیے واویلا کرتا ہے کہ اس کی قوم پس رہی ہے، اس کی قوم خدا سے دور ہو گئی ہے۔ اس لیے وہ اپنی قوم کو خدا کے نزدیک لانے کے لیے ان کو شریعت بھی سکھاتا ہے، اور جو خدا نے اسے کہا ہے وہ کر رہا ہے۔ ایک خادم کا، ایک نبی کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے خدا کی بات کو مانے اور اس کی شریعت کو لوگوں کے دلوں میں اتارے۔ اور میں آپ کی بات کو بڑھانا چاہوں گا اپنے ناظرین کے سامنے، جیسا کہ آپ جب نہمیہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہ اپنا تعارف جو بطور نبی نہیں کرواتا بلکہ بطور ساقی کرواتا ہے، اور اس کی بنیادی طور پہ جو ڈیوٹی تھی وہ یہ تھی کہ یہ بادشاہ کو پیالہ پیش کرتا، جب بادشاہ کو پیاس لگتی تھی تو یہ مے کا پیالہ دیتا تھا۔ اور اسی حوالے میں ایک بڑا دلچسپ پہلو ہے جو میں ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ یہ اس کا ڈائریکٹ بادشاہ کے ساتھ تعلق تھا، پر جب معاملہ آیا قوم کا تو اس نے بادشاہ سے نہیں بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ سے بات کی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک روحانی شخص تھا، یہ سیاسی اقتدار میں بہت مضبوط پوزیشن رکھتا تھا، پر اس نے خدا کو پہلا درجہ دیا کیونکہ خدا جو ہے وہ بادشاہوں کے دل اس کے ہاتھ میں ہیں۔ تو عزیزو، ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو اسی طرح جاری رکھیں گے، پر ابھی وقت ہوا جاتا ہے بریک کا۔ ہوشنا ٹی وی چینل دیکھتے رہیے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔